व्हाट द हेल। अगर आपको लोन जैसी सहूलियत चाहिए तो वक्त पर आया करें। आपके इन प्रोफेशनल रवैये की वजह से मैं आपको लोन नहीं दूंगा। शाम में वो उनके घर गया तो उसके बाप की लाश के सामने उसका निकाह हो रहा था। हशाम अजहक साकिन था। मरहूम पे कर्ज था, इसलिए बेटी का सौदा हो रहा था। खुदा करे तुम मर जाओ, खुदा रा गारत करे तुम्हें। मेरा बाप मर गया, तुम्हारी संगदिली ने मेरा बाप मार दिया। उसके सीने पर थप्पड़ मारने लगी। मेरा बच्चा, मेरा दिलबर। उसको सीने से लगाया, उसकी गर्दन में मुंह दिए, उसकी धड़कनों को दबोचता, एक हाथ से उसके जिस्म की नज़ाकत। व्हाट द हेल। अगर आपको लोन जैसी सहूलत चाहिए तो वक्त पर आया करें। आपके इस अनप्रोफेशनल रवैये की वजह से मैं आपको लोन नहीं दूंगा। हशाम असक ने अपने शानदार और वसीअरीस ऑफिस के शीशे वाले टेबल पर हाथ मारते हुए इतनी सर्द और गरजदार आवाज में कहा कि कमरे का सुकूत लम्हे भर में बिखर गया। उसकी स्याह चमकती हुई आंखों में उसूलों की पक्की दीवारें खड़ी थीं और चेहरे का तासुर ऐसा सख्त था कि सामने खड़े बूढ़े शख्स की टांगें कांपने लगी। हशाम साहब, बस 5 मिनट की ताखीर हुई है। मैं बस की वजह से लेट हो गया था। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। खुदा के लिए लोन की फाइल रिजेक्ट मत करें। हरम के वालिद अफजल साहब ने अपने झुर्रियों भरे हाथों को जोड़ते इंतहाई बेबसी से इल्तिजा की। उनकी आवाज़ में दर्द, खौफ और इल्तमास का एक ऐसा समंदर था जो किसी का भी दिल पिघला सकता था। लेकिन सामने खड़ा शख्स हशाम असक था, जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम की तो कोई लफ्ज़ मौजूद ही नहीं था। वक्त की पाबंदी मेरा पहला उसूल है और मैं किसी की ज़ाती मजबूरियों की वजह से अपने उसूलों से सौदा नहीं करता। हशाम असक ने अपनी 3 पीस ब्लैक सूट का बटन बंद करते हुए स्पार्ट और बेरहम लहजे में कहा। उसे अपनी सेक्रेटरी को इशारा किया और अपनी फाइलें समेटने लगा। उसकी नज़र में अफजल साहब की इल्तिजा का कोई वज़न नहीं था। तुम्हारी ये संगदिली एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी नौजवान। तुमने एक मजबूरी का सौदा किया है। अपने उसूलों का सौदा ना करने वाला एक ज़िंदगी का सौदा कर बैठा है। अफजल साहब ने अपने कांपते हुए वजूद के साथ आखिरी बार हशाम के चेहरे पर जमे गुरूर को देखा और बोझल कदमों से ऑफिस के शीशे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। उनके चेहरे की सर्दी बता रही थी कि उनके अंदर का आखिरी आस का दीप भी अब बुझ चुका था। हशाम अजक ने एक लंबा गहरा सांस लिया और अपने चमचमाते हुए चेयरमैन केबिन की कुर्सी से बाहर शहर की ऊंची इमारतों को देखने लगा। उसके माथे पर मामूली सी शिकन उभरी, लेकिन उसने अपने सख्त रवैये पर ज़रा बराबर भी मलाल महसूस नहीं किया। उसके नज़दीक बिजनेस की दुनिया में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। पूरे दिन की मीटिंग्स और मसरूफियात ख़त्म होने के बाद जब शाम के साए गहरे होने लगे तो हशाम के दिल में एक नागवार सी उलझन बेदार हुई। उसके जहन में बार बार अफजल साहब का वो कांपता हुआ वजूद और लरसती हुई आवाज़ गूंज रही थी। उसे अपने सख्त रवैये का कुछ एहसास होने लगा। हालांकि उसका ज़मीर इतना आसानी से जागता नहीं था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी चीज़ ने उसे घेर लिया था। सेक्रेटरी से बोलो अफजल साहब का एड्रेस निकालो और मेरी गाड़ी तैयार करो। हशाम ने अपने फ़ोन पर धीमी लेकिन तहकुमाना आवाज़ में हुक्म सादर किया। उसने सोचा कि वो शाम को ज़ाती तौर पर उनके घर जाकर बात कर लेगा और हालात की संजीदगी को देखकर कुछ सोच सकता है। कुछ ही देर में हशाम की ब्लैक मर्सिडीज़ शहर के गरीब और तंग इलाके की गलियों में दौड़ रही थी। माहौल में धुंध और शाम का अंधेरा छा रहा था। हशाम ने गाड़ी एक छोटे और खस्ता हाल मकान के बाहर रोकी। बाहर लोगों का एक अजीब सा हुजूम जमा था और अंदर से औरतों के बैन करने और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हशाम ने माथे पर बल डाले गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। उसके महंगे सूट और निखरी शख्सियत को देखकर गली के लोग हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। मरहूम पर बहुत कर्ज था, इसीलिए बेटी का सौदा हो रहा है। उस बूढ़े की लाश अभी अंदर पड़ी है और सेठ उसकी बेटी से ज़बरदस्ती निकाह कर रहा है। बाहर खड़े एक शख्स ने दूसरे से अफसोस के लहजे में कहा, जो हशाम के कानों ने साफ सुनाई दिया। हशाम के कदम तो वहीं जम गए थे। उसके चेहरे की रंगत एक पल में उड़ गई। उसने झटके से उस छोटे से मकान के मरकजी दरवाजे को पार किया और अंदर ड्राइंग रूम में कदम रखा और कमरे का अंदर मंजर देखकर हशाम असक साकिन रह गया। सामने सफ़ेद चादर में लिपटी अफजल साहब की लाश पड़ी थी और एक कोने में एक चालाक और उम्र रसीदा सेठ अपने साथ एक मौलवी साहब को बिठाया था। उनके बिल्कुल सामने सफ़ेद जोड़े में मलबूस सिसकियों से हिलती हुई हरम बैठी थी, जिसके चेहरे पर हौलनाक सदमे और बेबसी के तासुरात थे। मौलवी साहब फ़ौरन इजाब कबूल करवाएं। मरहूम ने मुझसे 50 लाख का कर्ज लिया था
اور اب اس قرض کے بدلے یہ لڑکی تو میری ہو گئی ہے۔ اس حریص سیٹھ نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مکرو اور حاکمانہ انداز میں حکم دیا۔ حرمزارو قطار رو رہی تھی۔ اس کے نازک شانے شدید ہچکیوں کی وجہ سے لرز رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کی اچانک اور ناگہانی موت کا صدمہ تھا، ساتھ ہی اس مکرو سودے کا ہولناک خوف بھی تھا۔ حشام اسد وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں صدمے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنی ہی بولی ہوئی بات یاد آئی کہ کس طرح اس نے چند گھنٹے پہلے اس بوڑھے باپ کو لون دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی سنگ دلی اور انکار نے اس شخص کی جان لے لی اور اس کی بیٹی کو اس بھیانک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ حشام نے طوفانی قدم اٹھاتے کمرے کے بیچوں بیچ آ کر اتنی گرجدار اور دباؤ سے بھری آواز میں کہا کہ مولوی صاحب کے ہاتھ سے کاغذات چھوٹ گئے۔ تم ہوتے کون ہو بولنے والے؟ اس بوڑھے کا مجھ پر 50 لاکھ روپے کا قرض تھا۔ سیٹھ نے غصے سے اٹھتے حشام کو گھورا۔ یہ 50 لاکھ کا چیک پکڑو اور اپنی بکواس بند کر کے فوراً یہاں سے دفع ہو جا۔ حشام نے اپنے کوٹ کی جیب سے بلینک چیک بک نکال کر اس پر رقم لکھی اور اتنی ہی شدت سے سیٹھ کے منہ پر مارا کہ وہ دھکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ سیٹھ نے چیک پر رقم اور حشام اسد کا سائن دیکھا تو اس کی زبان گنگ رہ گئی۔ وہ خوف اور حیرت کے عالم میں چیک اٹھا کر اپنے غنڈوں کے ساتھ وہاں سے چپ چاپ نکل گیا۔ حشام نے گھوم کر سامنے بیٹھی حرم کو دیکھا۔ حرم نے اپنی روتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور پہلی بار حشام کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے تیر رہے تھے اور چہرہ خوف اور نفرت سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اس شخص کی ٹھاٹ باٹ سے پہچان چکی تھی کہ یہ شخص اس کے باپ کا قاتل ہے۔ مولوی صاحب نکاح کے کاغذات تیار کریں، یہ نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ حشام نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے اندر کے پچھتاوے اور ضمیر کی شدید ملامت کے تحت اسپاٹ اور سرد لہجے میں فیصلہ سنایا۔ حرم کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی، نہیں، میں تم جیسے بے رحم انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ تم نے میرے باپ کو مارا ہے۔ وہ اپنے باپ کی لاش کے ساتھ لپٹ کر زارو قطار رو رہی تھی، لیکن ماحول ایسا تھا کہ محلے کے بزرگوں اور مولوی صاحب نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے جواب قبول کے بول پڑھوا دیے۔ حشام اسد نے سائن کیا اور ایک ہی لمحے میں حرم اور اس کے نام کی ڈور سے بن گئی۔ افضل صاحب کی تدفین کے بعد رات گئے حشام اسد حرم کو لے کر اپنے شاندار VIP بنگلے پر پہنچا۔ حشام اسے گھسیٹتے ہوئے نہیں بلکہ انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ بلائی منزل کی کشادہ اور الشان بیڈ روم میں لایا۔ اس کا دروازہ بند ہوتے ہی حرم کا ضبط کسی طوفان کی طرح سے پھٹ گیا تھا۔ اسے اپنے چہرے پر پہلے دوپٹے کو ایک طرف پھینکا اور شعلہ گلتی ہوئی آنکھوں سے حشام کی طرف بڑھی۔ خدا کرے تم مر جاؤ، خدا غارت کرے تمہیں۔ میرا باپ مر گیا، تمہاری سنگ دلی نے میرا باپ مار دیا۔ حرم چیختے ہوئے حشام کے بالکل قریب آئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر تھپڑ مارنے لگی۔ اس کی آواز میں شدید ترین نفرت، دکھ اور بے بسی کا طوفان ابل رہا تھا۔ حشام اسد خاموش کھڑا رہا۔ اس نے حرم کے کسی بھی تھپڑ کو نہیں روکا۔ وہ بت بنے اس کے ہر وار اور ہر تانے کو برداشت کر رہا تھا، کیونکہ اس کا اپنا اندرونی ضمیر اس وقت اسے ہر تھپڑ سے زیادہ درد دے رہا تھا۔ اگر تم اس دن میرے باپ کو لون دے دیتے تو آج وہ زندہ ہوتے، ان کا علاج ہو جاتا۔ تم قاتل ہو حشام اسد، تم نے میرے باپ کو مار ڈالا۔ حرم روتے ہوئے بے حال ہو کر اس کے سینے پر بار بار اپنے ہاتھ مار رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ حشام نے کوئی صفائی نہیں دی، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور بے تاثر تھا، لیکن اس کے ہاتھ خود بخود اٹھے۔ میرا بچہ، میرا دلبر، حشام نے انتہائی دھیمی، گہری اور جنونی آواز میں کہتے حرم کے دونوں لرزتے ہاتھوں کو اپنے ایک ہی بڑے ہاتھ سے تھاما اور ایک ہی جھٹکے سے اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ حرم کے جسم کی نزاکت اس کی سخت اور مضبوط آغوش میں دب کر رہ گئی۔ حشام نے اس کی گردن میں اپنا منہ دیا اور اس کی تیز تیز چلتی دھڑکنوں کو دبوچتے ہوئے اپنے اندر کے تمام پچھتاوے کو اس کی گرفت میں قید کر لیا۔ چھوڑو، مجھے نفرت ہے مجھے تم سے، مجھے چھوڑو۔ حرم نے اس کے سینے میں اپنا سر رگڑتے ہوئے اس کی گردن میں مزاحمت کرتے نفی میں سر ہلایا، لیکن حشام نے اپنی گرفت کو لمحہ بلمحہ مزید سخت کر دیا۔ حشام نے اس کی گردن میں منہ دیے، اس کے وجود کی ہر کپ کپاہٹ اور اس کے آنسوؤں کے لمس کو محسوس کیا۔ تمہاری یہ خواہش اور بے باک نفرت مجھے بالکل توڑ نہیں سکتی حرم۔ تم جتنا چاہے چیخ لو، جتنا چاہے مجھ پر اپنے باپ کے خون کو ثابت کرنے کی کوشش کرو، مگر اب تم حشام اسد کی بیوی ہو اور اس حقیقت کو دنیا کی کوئی طاقت بھی بدل نہیں سکتے۔ حشام نے اپنے چہرے کو حرم کی معطر گردن سے
تھوڑا پیچھے ہٹاتے ہوئے انتہائی دھیمی پختہ لیکن جابرانہ آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھوں کی مضبوطی اور بے رحم گرفت حرم کی نازک کلائیوں کو اب بھی سختی سے بھینچے ہوئے تھی۔ حرم نے اپنے لرزتے ہوئے اور لال چہرے کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے گرم آنسو حشام کی شرٹ پر گر کر جذب ہو رہے تھے۔ تم صرف ایک کم ظرف انسان، ایک سنگ دل اور مغرور انسان، جس نے اپنی انا اور اصولوں کی خاطر غریب اور مجبور باپ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ مجھے تمہارے اس چہرے سے شدید نفرت ہے، چھوڑو مجھے۔ حرم نے اپنے جسم کی تمام تر طاقت اکٹھی کرتے ایک شدید جھٹکا دیا اور اپنے آپ کو حشام کی آغوش سے الگ کر لیا تھا۔ حرم کے اچانک جھٹکے سے حشام کے ہاتھ ڈھیلے پڑے اور حرم 2 قدم پیچھے ہٹ کر فرش پر گرتے گرتے بچی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنے باپ کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز سے پورے آشان بیڈ روم کی تاریکی کانپنے لگی۔ حشام ازحق وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پتلون کی جیبوں میں ڈالے اور اپنے ماتھے پر ابھرتی ہوئی رگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ سخت اور تاثرات سے خالی نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان حرم کی ہر ایک سسکی پر اندر ہی اندر گھائل ہو رہا تھا۔ رو لو جتنا رونا ہے، آج رو لو، لیکن کل صبح جب تم اس کمرے سے باہر قدم رکھو گی تو تمہیں اس گھر اور میری زندگی کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ حشام نے ایک ٹھنڈا اور بے حس سانس خارج کرتے کہا۔ اس نے اپنے کوٹ کا بٹن کھول کر صوفے پر پھینکا اور بغیر حرم کو دوبارہ دیکھے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم کا شیشہ حشام کے چہرے پر چھائی شدید ندامت اور الجھن کا عکس دکھا رہا تھا۔ اس نے باتھ روم کا نل کھولا اور اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کے ذہن میں وہی منظر بار بار لہرا رہا تھا جب افضل صاحب نے اس کے کیبن میں ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی۔ کاش میں نے 2 منٹ ان کی بات سن لی ہوتی۔ حشام نے شیشے پر ایک گھونسا مارتے ہوئے خود سے بڑبڑایا۔ اس کا پچھتاوا آگ بن چکا تھا جو اب اسے اندر ہی اندر جلا رہا تھا، لیکن اس کا غرور اسے حرم کے سامنے جھکنے سے روک رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی زرد کرنیں بنگلے کے بڑے شیشوں سے چھن کر اندر آئیں تو پورے گھر میں خوفناک سکوت پھیلا ہوا تھا۔ حشام بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس بال سنوارتا ہوا بیڈ روم سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ بالکل ویسا ہی سخت اور سپاٹ تھا جیسا کہ ہر روز ہوتا تھا۔ نیچے کشادہ اور وسیع ڈرائنگ روم میں حشام کے والدہ ثروت بیگم اور اس کی چھوٹی بہن مناہل ناشتے کی میز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ اور اداسی رچی ہوئی تھی۔ حشام، یہ سب کیا ہے؟ کل رات تم کس لڑکی کو اس حویلی میں لائے ہو؟ اور محلے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ تم نے غریب لڑکی سے اچانک نکاح کر لیا؟ ثروت بیگم نے اپنے ہاتھ میں تھاما چائے کا کپ نیچے رکھتے انتہائی سخت اور ناگواری بھرے لہجے میں پوچھا۔ ان کے چہرے پر خاندانی وقار اور غصے کے واضح آثار تھے۔ وہ اب اس گھر کی بڑی بہو ہیں امی، اس کے علاوہ آپ کو کسی اور سوال کا جواب جاننے کی ضرورت نہیں۔ حشام نے اپنے مخصوص سرد اور تحکمانہ آواز میں جواب دیا اور اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے گھڑی پر وقت دیکھنے لگا۔ بھائی، آپ ایسے کیسے بغیر بتائے شادی کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جس کے باپ پر اتنا قرض تھا؟ مناہل نے بھی اپنے بھائی کے اس ناگہانی فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے منہ بسوڑا۔ مناہل، اپنی زبان کو لگام دو۔ حرم اس گھر میں میری عزت بن کر آئی ہے، اور اگر کسی نے بھی اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا یا اسے نچلا دکھانے کی کوشش کی تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ حشام نے اپنے چمچ کو پلیٹ پر زور سے مارتے ہوئے گرجدار آواز میں وارننگ دی۔ اس کی چمکتی سیاہ آنکھوں میں پھیلتی برہمی دیکھ کر مناہل اور ثروت بیگم دونوں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئیں۔ اسی اثنا میں بالائی منزل کے زینے پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ ثروت بیگم اور مناہل نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ حرم سفید بالکل سادہ اور خستہ حال سوٹ میں ملبوس دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے لپیٹے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے زرد چہرے پر آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشانات تھے اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے صاف بتا رہے تھے کہ وہ پوری رات جاگتی رہی۔ اس کے چہرے پر کسی نئی زندگی کی خوشی نہیں بلکہ قیدی کسی بے دلی اور مردہ دلی چھائی ہوئی تھی۔ حرم نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے خاموشی سے ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا وجود بالکل بے حس لگ رہا تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کون اسے گھور رہا ہے اور کون اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔
आओ यहाँ बैठो हरम। हशाम ने अपने लहजे को थोड़ा नर्म करने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। हरम ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें ऊपर नहीं उठाईं। उसके लब सख्ती से भींचे हुए थे। उसने ना तो हशाम का हुक्म माना और ना ही उसकी तरफ कोई कदम बढ़ाया। वो इसी तरह दीवार से टेक लगाए सर झुकाए खड़ी रही। मैंने तुमसे कुछ कहा है हरम। हशाम के लहजे में फिर से वही रवायती सख्ती और बरहमी लौट आई। उसका गुरूर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बीवी सबके सामने उसके हुक्म को यूं हवा में उड़ा दे। मुझे किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खाना और ना ही मुझे तुम्हारी या तुम्हारे इस महल की किसी चीज़ की ज़रूरत है। हरम ने इंतहाई धीमी मगर बर्फ से ज़्यादा ठंडी और जहरीली आवाज़ में कहा। उसका लहजा हशाम के सीने में तीर की तरह जू हुआ। सरवत बेगम ने हैरत और गुस्से से हरम को देखा। देख रहे हो हशाम, इस लड़की का लहजा देख रहे हो? तुम्हें इस गरीब और बदतमीज़ लड़की के अलावा पूरा शहर खाली मिला था। अम्मी आप खामोश रहें। हशाम ने अपनी वालदा को टोका और अपनी कुर्सी से उठकर सीधा हरम के पास जा पहुंचा। उसने हरम की नाजुक कलाई को थामा और उसे खींचता हुआ डाइनिंग हॉल से बाहर लाने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे मत छुओ तुम। हरम ने अपने हाथ को छुड़ाने की ज़बरदस्त कोशिश की। उसने अपने नाखून हशाम की मजबूत गिरफ्त पर गाड़ने की कोशिश की, लेकिन हशाम के चेहरे के तासुरात बिल्कुल नहीं बदले। उसे खींचता हुआ बंगले के मरकज़ी सहन में ले आया, जहाँ मरमरी फर्श पर फव्वारे से पानी गिर रहा था। हशाम ने हरम को अपने बिल्कुल सामने खड़ा किया और उसकी ठोड़ी को सख्ती से थाम कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो हरम। मैं तुमसे शराफत से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम सबके सामने अपना ये तमाशा बंद करने का नाम नहीं ले रही। हशाम ने अपने दांत पीस कर बिल्कुल नीची और गज़बनाक आवाज़ में कहा। तो हरम ने अपनी रोती हुई मगर नफ़रत से भरी आंखों को हशाम की शोले उगलती आंखों में डाला। उसका पूरा वजूद कँपकँपा रहा था, लेकिन उसका डर अब ख़त्म हो चुका था। तमाशा मैंने नहीं तुमने बनाया है हशाम असक। तुमने एक मासूम बाप की लाश पर बैठकर अपनी अना का सौदा किया है। तुम समझते हो कि तुम मुझे इस तरह से डरा धमका कर अपनी ग़ुलाम बना लोगे? कभी नहीं। मैं तुमसे इतनी नफ़रत करती हूँ जितनी एक मज़लूम कातिल से करता है। हरम ने अपने सारे वजूद की ताकत से हशाम के चेहरे पर ये अल्फाज दे मारे। हशाम असक का चेहरा गुस्से और शिद्दत जज्बाती तनाव से सुर्ख हो गया। उसकी गिरफ्त हरम की ठोड़ी पर और सख्त हो गई, लेकिन जब उसने हरम की आंखों में जमे सच्चे आंसू और बाप को खोने का लामहदूद दर्द देखा तो उसका गुस्सा एकदम भर में बेबसी की दलदल में बदलने लगा। हशाम ने एक शदीद झटके के साथ हरम को छोड़ा और पीछे हट गया। उसने अपने हाथ को अपने बालों में फेरा और गहरी बोझल सांसें लेने लगा। ठीक है, अगर तुम यूं ही नफ़रत करना चाहती हो तो सही है, लेकिन अब तुम इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी। तुम मेरे कैद में रहोगी और यही तुम्हारी सज़ा है। हशाम ने स्पाट और संग दिलाना अंदाज में हुक्म सादर किया और अपने कोट का बटन दुरुस्त करते हुए हवेली के मरकज़ी दरवाजे से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हरम वहीं सहन के ठंडे फर्श पर बैठ गई। उसके दुपट्टे का कोना पानी में भीग रहा था। उसकी हिचकियाँ एक बार फिर सहन की खामोशी को चीरने लगी थी। हशाम की गाड़ी की चमचमाती हुई काली चादर हवेली के गेट से बाहर निकलकर सड़क पर तेज़ी रफ्तारी के साथ दौड़ने लगी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हशाम की उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी सख्ती से जम चुकी थीं कि इसके पट्टे खिंच गए थे। उसकी स्याह आंखों में बरहमी और अंदरूनी टूट फूट का एक तूफान मच रहा था। सहन में हरम की कही हुई बात कि तुम कातिल हो हशाम अज़क उसके दिमाग के बंद गोशों में किसी हथौड़े की तरह से बार बार बज रही थी। ऑफिस पहुंचकर भी हशाम का हाल मुख्तलिफ नहीं था। वसी व अरीज केबिन के शीशे की दीवार के पास खड़े होकर उसने नीचे दौड़ती हुई गाड़ियों को देखा। उसके सेक्रेटरी ने आकर मीटिंग्स की फाइलें सामने रखी, लेकिन हशाम ने एक ही झटके से तमाम कागजात मेज से नीचे गिरा दिए। साइम, तमाम मीटिंग्स कैंसिल करो आज के। हशाम ने अपनी गरजदार और जहरीली आवाज़ में हुक्म दिया। सेक्रेटरी सहम कर कागजात समेटता फ़ौरन केबिल से बाहर निकल गया।
हशाम असद, जिसकी एक निगाह से पूरे बिजनेस सेक्टर में सन्नाटा छा जाता था, आज अपने ही घर में बनाई गई नफरत की ऊंची दीवार के सामने बेबस हो रहा था। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और कुर्सी पर बैठकर आंखें मूंद ली। उसका ज़मीर उसे मुसलसल बावर करवा रहा था कि हरम का हर ताना और हर नफरत सच्ची थी। वो मानता था कि उससे गलती हुई और उस गलती की वजह ही से उसने निकाह करके अपनी गलती का मदावा करना चाहा, मगर हरम की नफरत, उसकी खुद साख्ता नफरत, उसके अंदर के मर्द को जगा रही थी। दूसरी तरफ अशान बंगले की बालाई मंजिल वाले बेडरूम में खामोशी का राज था। हरम बेड के कोने पर अपने घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसने सुबह से पानी की एक बूंद भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारी थी। सरवत बेगम और मनाहिल ने 2 बार मुलाजमा के हाथ खाना ऊपर भिजवाया, लेकिन हरम ने खाने की ट्रे को छुआ तक नहीं। वो मुकम्मल तौर पर भूख हड़ताल करके खुद को ख़त्म करने के दर पे थी। शाम के साए गहरे हुए तो मुलाजमा ने डरते डरते नीचे जाकर सरवत बेगम को बताया, बेगम साहिबा, छोटी बेगम ने रात का और दोपहर का खाना बिल्कुल नहीं खाया। वो सुबह से एक ही जगह बैठी रो रही हैं। सरवत बेगम ने नागवारी से अपने माथे पर बल डाले। छोड़ो उसे। नवाबजादी, लगता है कि अपने इस नखरे से वो इस घर पर हुकूमत करेगी। जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। उन्होंने बेहिसी से चाय का कप थामते हुए कहा। रात के 9 बजे हशाम की गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई। दिन भर की बेचैनी के बाद वो बोझल कदमों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकावट और एक अजीब सी तलखी फैली हुई थी। हशाम बेटा, खाना लगवाऊं? सरवत बेगम ने आगे बढ़कर पूछा। हरम ने खाना खाया? हशाम ने वालदा का सवाल नज़रअंदाज करते हुए सीधा अपनी मतलूबा बात पूछी। उसका लहजा स्पार्ट लेकिन बेहद संजीदा था। सरवत बेगम का चेहरा बिगड़ गया। तुम्हें सिर्फ उस नादान लड़की की फिक्र है हशाम। उसने सुबह से खाने की ट्रे को हाथ तक नहीं लगाया, उल्टा मुलाजमा को वापस भेज दिया। इतनी अकड़ और बदतमीजी अच्छी बात नहीं। यह सुनते ही हशाम के चेहरे के रंग बदल गए। उसकी आंखों में शदीद तशवीश और बरहमी की लहर उठ गई। उसने अपनी वालदा को कोई जवाब नहीं दिया और तेज़ कदम उठाता जीना चढ़कर बालाई मंजिल की तरफ बढ़ गया। हशाम ने बेडरूम का भारी लकड़ी का दरवाज़ा एक ही झटके से खोला तो कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आने वाली हल्की सी चांदनी में बेडरूम पर बिखरा हुआ हरम का वजूद दिखाई दे रहा था। हशाम ने वॉल स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर तमाम लाइट्स ऑन कर दी। दम भर में पूरा कमरा रोशन हो गया। बेड के पास रखी खाने की ट्रे वैसी की वैसी ठंडी पड़ी थी। हरम बेड पर चादर अपने गिर्द लपेटे बिल्कुल साकित लेटी हुई थी। उसका चेहरा शिद्दत नकाहत और भूख की वजह से जर्द और सफ़ेद हो चुका था। ये क्या ड्रामा है हरम? हशाम ने अपने कोट को उतार कर दूर सोफे पर फेंकते हुए कदमों से उसके करीब आकर कहा तो उसकी आवाज़ में वही रवायती सख्ती थी। हरम ने अपनी बोझल और लाल आंखें खोलीं। उसने हशाम का गज़बनाक चेहरा देखा, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल नहीं बदले। उसने बगैर कुछ कहे अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ हरम। हशाम ने आगे बढ़कर उसके शाने से पकड़कर उसे सीधा किया। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम अपने आप को इस तरह नुकसान पहुँचाकर किसे सज़ा देने की कोशिश कर रही हो? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। हरम ने इंतहाई नकाहत और कपकपाती हुई आवाज़ में अपना शाना छुड़वाते हुए कहा, मुझे मर जाने दो। वैसे भी तुमने और तुम्हारी संगदिली ने मेरे बाप की जान ले ली। अब मुझे भी मार डालो ताकि तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। खामोश। हशाम ने इतनी ज़ोर से धाड़ा कि कमरे का शीशा गूंज उठा। उसने अपने दोनों हाथ हरम के दोनों शानों पर जमाए और उसे अपनी तरफ खींचा। तो मेरी क़ैद में हो हरम, और तुम्हें मरने की इजाज़त भी सिर्फ तब मिलेगी जब मैं कहूँगा। हशाम ने अपने दांत पीस कर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर कहा। उसके लहजे की सर्दी और जुनून हरम के दिल में सनसनी सी फैला गया था। मैं तुम्हारी कैदी नहीं, तुम सिर्फ एक कातिल हो, एक बेरहम संगदिल और जालिम कातिल। हरम ने अपने बोझल वजूद के बावजूद पूरे ज़ोर से हशाम के सीने पर अपने हाथ मारे। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बाप को मार दिया। खुदा गारत करे तुम्हारी सना को। हरम के नाजुक हाथ हशाम के सख्त सीने पर बार बार पड़ रहे थे। हर थप्पड़ के साथ हरम की सिसकियाँ शदीद तर होती जा रही थी।
اور ہشام کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں میں سنگدل ہوں، ہاں میں قاتل ہوں۔ ہشام نے ایک ہی جھٹکے سے حرم کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر اس کی پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ لیکن اب تم اس قاتل کی بیوی ہو، اور اگر تم نے اب اپنا کھانا نہیں کھایا یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل سنگدلی کیا ہوتی ہے۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، ہشام ہسک، نفرت کرتی ہوں۔ حرم نے سسکتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے کہا۔ اس کا جگر صدمے سے پھٹ رہا تھا اور اس کے پاس لڑنے کی اب اور طاقت بھی نہیں بچی تھی۔ ہشام نے اس کی نازک کلائیوں سے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور آج پہلی دفعہ خوف سے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حرم کے آنسو اس کی شرٹ پر تیزی سے جذب ہو رہے ہیں اور اس کا پورا وجود بے ہوشی کے قریب پہنچ کر لرز رہا ہے، تو ہشام کا پورا غرور ایک ہی لمحے میں زمیں بوس ہو گیا۔ ہشام نے اپنے دونوں بازو حرم کے گرد لپیٹ لی اور اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے حرم کے لرزتے لبوں سے لگا دیا۔ پانی پیو حرم۔ ہشام کے آواز میں پہلی بار ایک عجیب سی لرزش اور نرمی ابھری۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا، لیکن ہشام نے انتہائی حاکمانہ مگر احتیاط کے ساتھ اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے پانی کے 2 گھونٹ پلائے۔ اگر تم نے کھانا نہیں کھایا نا تو میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، ہشام نے کھانے کی پلیٹ اٹھاتے اسپاٹ آواز میں کہا۔ اس کا رویہ اب بھی جابرانہ تھا، لیکن اس کے عمل میں چھپی فکر کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ حرم نے بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے نوالہ منہ میں رکھا، لیکن اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے نوالے میں شامل ہوتے رہے۔ ہشام خاموشی سے اسے ہر نوالہ کھلاتا رہا اور اس کا ہر آنسو ہشام کے دل پر ایک داغ بن کر جمتا رہا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد حرم نے خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف رخ کر کے چادر اپنے اوپر تان لی۔ اس کا وجود اب بھی ہلکی ہلکی سسکیوں سے ہل رہا تھا۔ ہشام بیڈ کے کنارے پر بوجھل قدموں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بالوں میں پھنسا لیا اور گہری سانس لینے لگا۔ اس کے سامنے ایک ایسی جنگ تھی جہاں وہ روز جیت کر بھی ہار رہا تھا۔ حرم کی نفرت اس کے لیے اب ایک سزائے موت بن چکی تھی۔ دن گزر رہے تھے مگر اس بنگلے پر چھائی ہوئی بوجھل تاریکی چھٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر نیا سورج اپنے ساتھ فاصلوں اور تلخیوں کی ایک نئی داستان لے کر طلوع ہو رہا تھا۔ حرم اب بھی ہشام کے الشان محل میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی خوشی کا اظہار کرتی تھی، نہ اس کی نظروں میں صرف اپنے والد کی اچانک ناگہانی موت کا دکھ اور ہشام اسک کے لیے بے پناہ نفرت رچی بسی تھی۔ ہشام کا رویہ بھی عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سخت اور چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف اس کی انا اور غرور اسے حرم کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا، تو دوسری طرف حرم کی یہ مسلسل خاموشی اور بکھرتی ہوئی صحت اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور ہشام نیچے ڈائننگ ہال میں بلیک سوٹ پہنے ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار بالائی منزل جانے والے زینے پر ٹک جاتی تھی۔ ثروت بیگم نے چائے کا کپ ہشام کے سامنے رکھا اور سخت لہجے میں بولی، ہشام، اس لڑکی کا نخرہ اب حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرتی ہے، نہ ہی اس گھر کی بہو ہونے کی کوئی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ تم آخر کب تک اس کا یہ عجیب رویہ برداشت کرو گے؟ مناہل نے بھی اپنے ہاتھ سے بٹر نائف نیچے رکھتے ہوئے تائید کی۔ ہاں بھائی، امی تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی ہے پورے گھر کا ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی ماتم کدے میں رہ رہے ہیں۔ ہشام نے اخبار کو زبردست طریقے سے ڈائننگ ٹیبل پر پٹخا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور سیاہ آنکھوں میں ایک دم سے شعلے ناچنے لگے۔ میں نے آپ دونوں کو پہلے بھی منع کیا ہے کہ حرم کے معاملے میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ ہشام نے اتنی تحکمانہ اور گرجدار آواز میں کہا کہ ثروت بیگم اور مناہل کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ میری بیوی ہے اور اسے کیسے نمٹنا ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آئندہ مجھے اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو نہ ملے۔ ہشام نے ناشتہ مکمل کیے بغیر کرسی کو پیچھے دھکیلا اور تیز قدم اٹھاتا بالائی منزل کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تو حرم کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ اس کے نازک شانوں پر سادہ سا دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا اور وہ باہر باغ میں سوکھے ہوئے پتوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجود اتنا کمزور اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تیز ہوا کا جھونکا ہی اسے اڑا کر لے جائے گا۔ ہشام نے قدم بڑھایا اور اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ حرم نے آج پھر ناشتے کی ٹرے کو چھوا تک نہیں تھا۔
تم نے پھر سے ناشتہ نہیں کیا حرم؟ ہشام نے اپنے لہجے کو معمول کے مطابق سپاٹ اور سخت بناتے ہوئے کہا۔ حرم کے وجود میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی تھی، لیکن اس نے رخ موڑ کر ہشام کو نہیں دیکھا۔ اس نے بس کھڑکی کا فریم مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، حرم نے اتنی دھیمی اور بے تاثر آواز میں جواب دیا جیسے وہ کسی بے جان پتھر سے بات کر رہی ہو۔ تمہاری بھوک اور ناپسندیدگی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہشام نے بپھر کر اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی طرف موڑ لیا۔ لیکن اگر تم بیمار پڑی تو اس گھر میں تماشا بنے گا، اور میں اپنے گھر میں مزید کوئی بھی تماشا برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ حرم نے اپنی نظریں اٹھا کر ہشام کے شعلے اگلتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ حرم نے اپنے سوکھے ہوئے لبوں سے زہریلا سوال نچوڑا۔ مجھے آزاد کر دو ہشام اسد، مجھے سونے کے پنجرے کی ضرورت نہیں۔ مار دیا نا میرے باپ کو، اب مقصد پورا ہو گیا تو مجھے دور پھینک دو۔ خاموش ہو جاؤ حرم۔ ہشام نے دانت پیس کر اس کی نازک ٹھوڑی کو اپنی لوہے جیسی گرفت میں جکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر شدید برہمی اور جنون کے تاثرات ابھر آئے۔ آزادی لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، اور اب تم ہشام اسد کے نام کے ساتھ جڑی ہو، اور یہی تمہاری حقیقت ہے۔ حرم نے اپنی ٹھوڑی کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بس ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ہشام کو دیکھا۔ تم جتنا چاہے اپنا حاکمانہ غرور دکھا لو ہشام، مگر تم جانتے ہو کہ اندر سے تم ایک ہارے ہوئے انسان ہو۔ تم نے اپنے ہی ضمیر کے ہاتھوں خود کو قید کر رکھا ہے۔ حرم کے ان الفاظ نے ہشام کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکا دیں۔ یہ وہ کڑوا سچ تھا جسے ہشام خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہشام نے جھٹکے سے اس کی ٹھوڑی کو چھوڑ دیا اور فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا۔ تم سمجھتی ہو کہ تم اس طرح خاموش رہ کر اور کھانا نہ کھا کر مجھے جھکا لو گی؟ ہشام نے اپنی گرجدار آواز کو بلند کرتے کہا تاکہ اپنے اندر کے اضطراب کو چھپا سکے۔ کل سے تم میرے ساتھ نیچے بیٹھ کر ناشتہ کرو گی اور تمام گھر والوں کے سامنے ایک نارمل بیوی کی طرح رہو گی، اور یہ میرا حکم ہے۔ حرم نے خاموشی سے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اپنے زرد چہرے کے ساتھ واپس کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ اس کے اس خاموش انکار نے ہشام کے غرور پر ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ ہشام غصے سے بھرپور قدم اٹھاتا کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ ہشام کا وقت شام آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا۔ اس کا دل کسی طور چین نہیں پا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی بالائی منزل کے کمرے کے پاس پہنچا تو اندر سے ثروت بیگم اور مناہل کی بلند آوازیں سنائی دیں۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو لڑکی؟ ثروت بیگم کی غضبناک آواز گونج رہی تھی۔ ہشام نے تمہیں اس گھر میں پناہ کیا دی؟ تم تو سر پر چڑھ گئی۔ ایک غریب، مفلس اور مقروض باپ کی بیٹی ہو کر تم اس حویلی کے مالک پر اپنے نخرے دکھاؤ گی؟ امی بس کریں۔ مناہل نے بھی جلی کٹی سنائی۔ اس کے باپ پر اتنا قرض تھا کہ سیٹھ نے اس کی بولی لگائی ہوئی تھی۔ اگر بھائی نہ بچاتے تو آج ہی کسی بدنام گلی میں بیٹھی ہوتی۔ حرم بیڈ کے پاس کھڑی ان تمام جملے خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی اور اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے وہ آنسو۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اسی لمحے ہشام طوفان کی طرح کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہشام کی گرجدار آواز سے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ ثروت بیگم اور مناہل ڈر کر پیچھے ہٹی۔ ہشام، تم اس کا رویہ ثروت بیگم نے صفائی دینی چاہیے۔ آپ دونوں یہاں سے۔ ہشام نے اپنی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غضبناک انداز میں دھاڑا۔ میں نے کہا ابھی کہ ابھی یہاں سے باہر نکلیں۔ ثروت بیگم نے مناہل خوف اور غصے کے عالم میں پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہشام نے گھوم کر حرم کو دیکھا۔ حرم ششدر اور ہولناک صدمے کی حالت میں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اپنے والد کے بارے میں ثروت بیگم کے کڑوے الفاظ نے اس کے زخمی دل کو مزید لہو لہان کر دیا۔ حرم، ہشام نے آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ شدید پچھتاوے اور تڑپ سے بھر چکا تھا۔ مت آؤ میرے پاس۔ حرم نے چیخ کر اپنے ہاتھ آگے کر دیے تو اس کا پورا وجود
شدید ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ تم نے مجھے کس بات کی سزا دی ہے حشام؟ اگر تم نے مجھ پر رحم کھا کر یا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے یہ نکاح کیا تھا تو مجھے اس طرح روز مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری فیملی مجھے میرے باپ کی غربت کے طعنے دے رہی ہے۔ حرم، میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی، میں تمہیں ان باتوں سے بچانا چاہتا تھا۔ حشام کی آواز میں پہلی بار ایک عاجزانہ التجا اور درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے حرم کے کانپتے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے۔ حرم نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا اور روتے ہوئے اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ تم نے میرا غرور، میری خودداری، میرا باپ سب کچھ چھین لیا۔ تم اور تمہاری یہ حویلی میرے لیے صرف ایک جہنم ہے۔ حشام اسک خاموشی سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی زرد شعاعیں کھڑکی سے چھن کر بیڈ روم میں آئیں تو فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور ہولناک سناٹا تھا۔ بیڈ پر پڑی حرم کی حالت دیکھ کر حشام کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ حرم کا سارا وجود بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ اس کے گال سرخ پڑ چکے تھے اور سوکھے ہوئے لبوں سے مدھم سی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اپنے باپ کا نام پکار رہی تھی۔ حرم، آنکھیں کھولو حرم۔ حشام نے شدید گھبراہٹ میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس کا دل شدت خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال ملائی اور ڈریسنگ روم کی طرف بھاگا تاکہ پانی کی پٹیاں لا سکے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے معائنے کے بعد تشویشناک نظروں سے حشام کی طرف دیکھا۔ حشام صاحب، پیشنٹ شدید ذہنی صدمے اور شدید انفیکشن کا شکار ہے۔ اگر ان کا بخار جلد نہ اترا تو ان کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کی ذہنی پریشانی سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ حشام کے لیے کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ سکتے کی حالت میں بیٹھ کے قریب کھڑا رہ گیا۔ جب ڈاکٹر چلا گیا تو حشام بوجھل قدموں کے ساتھ حرم کے پاس بیٹھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے حرم کی پیشانی پر بھیگی پٹی رکھی۔ مجھے معاف کر دو حرم، خدا کے لیے ٹھیک ہو جاؤ۔ حشام کی آواز میں بلا کا درد اور انکسار تھا۔ اس کا تمام تر حاکمانہ غرور اور پچھتاوا اس وقت ایک التجا بن چکا تھا۔ حشام پورا دن اور پوری رات حرم کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی منٹ کے لیے آنکھ جھپکی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی پیشانی پر پٹیاں بدلتا رہا اور اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرمائش دیتا رہا۔ ثروت بیگم اور مناہل نے کمرے میں آنے کی کوشش کی لیکن حشام نے ایک ہی نظر سے انہیں باہر رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اگلی صبح جب حرم کو ہلکا سا ہوش آیا تو اس نے بوجھل سی پلکیں اٹھائیں تو اس کے سامنے حشام بیٹھا تھا۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھولے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رت جگے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ حشام کا یہ روپ حرم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حرم نے انتہائی نقاہت سے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کہاں جاتا حرم؟ حشام نے انتہائی نرم اور درد بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے سوپ کا پیالہ اٹھایا۔ تھوڑا سا پی لو پلیز۔ حرم نے حیرت اور ششدر نظروں سے حشام کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں روایتی شعلے اور حاکمیت بالکل غائب تھے۔ اس کی جگہ صرف اور صرف التجا اور خلوص نظر آ رہا تھا۔ حرم نے بغیر کسی نفی کے خاموشی سے 2 گھونٹ پی لیا۔ اسے اپنے جسم میں طاقت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن حشام کا یہ بدلتا رویہ اس کے اندر ایک عجیب سا سوال پیدا کر رہا تھا۔ اسی شام جب حشام کچھ دیر کے لیے نیچے گیا تو حرم کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ حشام کی ڈائری اور کچھ امپورٹنٹ فائلز پر پڑی۔ بیڈ سے اٹھنے کی ہمت نہ ہونے کے باوجود اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کاغذی دستاویزات کو اٹھایا جو حشام کے آفس کے خفیہ لاکر کی تھیں۔ حرم نے جیسے ان کاغذی دستاویزات کو کھولا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں اس کے والد کے اسپتال کے تمام میڈیکل ٹیسٹ، کینسر کی رپورٹس اور بینک کی خفیہ رسیدیں بھی موجود تھیں۔ رپورٹس کے مطابق حرم کے والد کو آخری سٹیج کا بلڈ کینسر تھا اور ان کے پاس بمشکل کچھ دن باقی تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حشام نے اپنی NGO کے ذریعے خفیہ طور پر ان کے اسپتال کے لاکھوں روپے کے اخراجات جمع کروائے تھے اور ان کے لندن میں علاج کا بندوبست کر رہا تھا۔ حرم کے ہاتھ سے وہ کاغذات چھوٹ کر فرش پر گر گئے۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور آنکھوں سے آنسوں کا ایک نیا طوفان جاری ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ حرم نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے خود سے کہا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کے والد کی موت صرف حشام کے لون سے انکار کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ پہلے ہی سے ایک مہلک بیماری کے آخری راستے پر تھے۔
اور حشام وہ شخص تھا جو اپنے سخت رویے کے پیچھے خفیہ طور پر ان کی زندگی بچانے کی آخری کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے حشام کمرے میں داخل ہوا تو اس نے فرش پر بکھرے کاغذات اور حرم کو شدت سے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ حرم، تم نے یہ کاغذات دیکھ لی؟ حشام کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری اور پریشانی چھا گئی تو حرم نے روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں اور حشام کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے اندر نفرت کی جو اونچی دیوار کھڑی تھی اس میں ایک بہت بڑا شگاف پڑ چکا تھا۔ تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا حشام؟ حرم نے سسکتے ہوئے سوال کیا۔ تم کیوں خود کو میرے سامنے قاتل اور سنگدل بنا کر پیش کرتے رہے؟ حشام نے گہرا سانس لیا اور چند قدم بڑھا کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ اور بوجھل تھا کیونکہ میں اس دن اپنے کیبن میں تمہارے والد سے وقت کی پابندی پر سخت ہوا تھا حرم۔ حشام نے دھیمی اور دردناک آواز میں یہ اعتراف کیا تھا۔ رپورٹس اور مدد اپنی جگہ، لیکن میرا رویہ غلط تھا۔ میں اپنے اس رویے کے گناہ سے بری نہیں ہو سکتا۔ اگر میں تمہیں یہ بتاتا تو تم اسے میری صفائی سمجھتی اور میں تمہاری ہمدردی یا معافی کسی احسان کے بدلے نہیں چاہتا تھا۔ اس دن میرا کافی نقصان ہوا تھا جس کا غصہ ان پر نکال دیا۔ اسی شام آیا تھا ان کے پاس، مگر وہاں ان کے بجائے تم مل گئی مجھے، اور پھر تمہارے معاملے میں میرا دل بے رحم نہ ہو سکا۔ حرم حشام کے الفاظ کو سن کر بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی سنگدل جابر نہیں بلکہ ایک ایسا انسان تھا جو اپنی ہی انا اور ضمیر کی سزا بھگت رہا تھا۔ حرم نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس بار ان آنسوؤں میں زہریلی نفرت نہیں تھی۔ فاصلے اب بھی تھے، لیکن سچائی کی روشنی ان دونوں کے درمیان ایک نیا موڑ قائم کر چکی تھی۔ حقیقت کے انکشاف نے حرم کے اندر نفرت کے طوفان کو تو تھام دیا تھا، لیکن سالوں کے بنے ہوئے زخم اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے۔ اگلے چند دنوں میں الشان بنگلے کا ماحول بدلنے لگا۔ حرم کی صحت میں بہتری آ رہی تھی اور اب وہ بیڈ روم کی قید سے نکل کر کبھی کبھار صحن میں آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ اب بھی حشام سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب پہلے جیسا زہر اور حقارت غائب ہو چکی تھی۔ دوسری طرف وہی حریص اور مکار سیٹھ جس نے حشام سے حرم کو بچایا تھا، حشام اس کے قدم کو اپنی بے عزتی سمجھ کر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے حشام اسد کے کاروباری ساکھ اور شاندار نام کو خاک میں ملانے کا بھیانک منصوبہ بنا لیا تھا۔ ایک شام جب حشام ایک اہم بزنس کانفرنس سے واپس لوٹ رہا تھا، شہر کے ایک ویران اور تاریک راستے پر سیٹھ کے بھیجے ہوئے غنڈوں نے حشام کی گاڑی کو گھیر لیا۔ گاڑی پر اندھا-دھند فائرنگ کی گئی اور حملے میں حشام کے ڈرائیور کو گولی لگی، جبکہ حشام نے خود کو بچانے کی کوشش میں زبردست مزاحمت کی، لیکن ایک زہریلی گولی اس کے سینے کے قریب جا کر لگی۔ حشام خون میں لت پت ہو کر گاڑی کے پاس گر پڑا۔ حویلی میں رات کے 11 بج رہے تھے اور حرم بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی بے چین نظروں سے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حشام کا فون مسلسل بند جا رہا تھا اور حرم کے دل میں ایک عجیب سے ہولناک گھبراہٹ اور بے چینی اور ابال پھیلا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں نیچے ہال میں فون کی گھنٹی زور زور سے بجی۔ ثروت بیگم نے فون اٹھایا اور اگلے ہی لمحے ان کی دردناک چیخ سے پورا گھر لرز اٹھا۔ کیا ہوا امی؟ حرم بھاگتے ہوئی نیچے آئی۔ وہ اب حشام کی فیملی کو اپنی فیملی ماننے لگی تھی اور حشام ہی کے کہنے پر اس نے اس کی ماں کو امی بلایا کرتی تھی۔ حشام پر حملہ ہوا ہے، وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ثروت بیگم روتے ہوئے نڈھال ہو کر گر پڑی۔ اس سنتے ہی حرم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا وجود لرز اٹھا۔ اس نے بغیر کسی دوپٹے کی پرواہ کیے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہسپتال کے ICU میں شدید افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز اندر باہر بھاگ رہے تھے۔ جب حرم وہاں پہنچی تو شیشے کے باہر بیڈ پر پڑے حشام کو آکسیجن ماسک اور متعدد ڈرپس کے ساتھ دیکھ کر اس کا ضبط بالکل جواب دے گیا۔ حشام کا چہرہ زرد تھا اور اس کی دھڑکنیں مسلسل گر رہی تھیں۔ دشمنوں نے حملے کے ساتھ ساتھ میڈیا میں خبر بھی پھیلا دی کہ حشام اسد کا کاروبار اور اس کی خاندانی نام ایک سنگین اسکینڈل کی زد میں ہے، لیکن حرم کو اس وقت صرف حشام کی زندگی کی فکر تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کو بچا لیں، خدا کے لیے انہیں کچھ نہ ہونے دیں۔ حرم نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی ندی بہہ رہی تھی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں میڈم، لیکن گولی دل کے بہت قریب ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ اگلے 12 گھنٹے انتہائی اہم ہے، ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ حرم ICU کے باہر فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر خدا کے سامنے سر جھکا دیا۔
آج پہلی بار اسے شدت سے محسوس ہوا تھا کہ حشام ازک اس کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی سسکیاں، اس کا حاکمانہ انداز، سب کچھ اس کے لیے ایک محافظ کی ڈھال تھا۔ اے اللہ، میرے حشام کو بچا لیں۔ میں انہوں نے بہت برا بھلا کہا، بہت بد دعائیں دی، میری بد دعائیں واپس لے لیں خدایا، مجھے میرا حشام لوٹا دیں۔ حرمزاروں قطار روتی ہوئی اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگ رہی تھی۔ رات کے آخری پہر ڈاکٹر نے ICU روم کا دروازہ کھولا اور حرم کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ حرم کانپتے وہ قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے حشام کی بے جان، ٹھنڈے اور لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ حشام، آنکھیں کھولو نا۔ حرم نے اپنے آبلہ پال لبوں کو حشام کے ٹھنڈے ہاتھ پر رکھا۔ دیکھو نا، میں تمہاری حرم، تمہارے پاس ہوں۔ تم مجھے قیدی کہتے تھے نا، تم مجھے سزا دینا چاہتے تھے نا، اٹھو نا، مجھے سزا دے دو، لیکن یوں خاموش مت لیٹو۔ حرم کے گرم آنسو حشام کے ہاتھوں پر گرے اور اسی لمحے حشام کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے بے حد مشقت کے بعد اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں تو اس کی دھندلی نظروں نے اپنے سامنے زاروں قطار روتی ہوئی حرم کو دیکھا تو حشام کے خشک لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حرم۔ حشام نے انتہائی دھیمی اور اکھڑی ہوئی آواز میں اس کا نام پکارا۔ حشام۔ حرم نے فوراً اس کے چہرے کے قریب جھک کر اس کے گال کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کچھ مت بولو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے معاف کر دو حرم۔ حشام کی آنکھوں کے گوشے سے ایک آنسو نکل کر اس کی کن پٹی پر بہہ گیا تھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ صرف درد دیا ہے۔ نہیں حشام، نہیں۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے اپنا چہرہ حشام کے سینے پہ رکھ دیا جہاں اس کے دل کی مدھم دھڑکنیں چل رہی تھیں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تم سے کبھی کوئی نفرت نہیں کی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ حرم کے اس قدر اقرار محبت اور سچے آنسوں نے حشام کے جسم میں جیسے نئی زندگی پھونک دی۔ اس نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور حرم کے سر پر رکھ دیا۔ اس کے سر پر رکھے اپنے ہاتھوں کی پشت پر لب رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گیا۔ فاصلے، نفرت اور پچھتاوے کے تمام تر برف ہمیشہ کے لیے پگھل چکی تھی۔ حشام ازک کی زبردست قوت ارادی اور حرم کی بے لوث دعاؤں کے طفیل ڈاکٹر نے اسے خطرناک زون سے باہر قرار دے دیا تھا۔ چند دنوں کی مسلسل دیکھ بھال کے بعد حشام کو اسپتال سے ڈسچارج کر کے واپس بنگلے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ بنگلے کے مرکزی دروازے پر ثروت بیگم اور مناہل نے حشام کا استقبال پھولوں اور دعاؤں کے ساتھ کیا۔ ثروت بیگم کی آنکھوں میں ندامت اور حرم کے لیے ایک نیا احترام روشن تھا۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر حرم کو گلے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اگر آج ان کا بیٹا ان کے سامنے زندہ کھڑا تو صرف اور صرف حرم کی محبت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حشام کو بیڈ روم کے کشادہ اور نرم و نازک بیڈ پر لٹایا گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ہلکی سی نقاہت تھی، لیکن آنکھوں میں ایک انوکھا سا اطمینان تھا اور چمک بھی تھی۔ جب سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تو حرم ڈریسنگ ٹیبل سے ادویات کا پیالہ اور پانی کا گلاس لے کر بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے سادہ سی نیلے رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی اور اس کے بکھرے بال اس کے شانوں پر ہی جھول رہے تھے۔ اس کا چہرہ اب بھی پہلے کی طرح زرد یا مرجھایا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس پر ایک باوقار اور دھیمی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ادویات کا وقت ہو گیا ہے حشام، اٹھیں اور یہ گولی کھائیں، حرم نے بے حد نرمی اور پیار بھرے لہجے میں کہا۔ حشام نے اپنے بازوں کا سہارا لے کر بیڈ سے ٹیک لگانے کی کوشش کی، لیکن زخم کی وجہ سے اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ حرم نے فوراً پانی کا گلاس سائڈ پر رکھا اور آگے بڑھ کر اپنے نازک ہاتھوں سے حشام کے شانوں کو تھام لیا۔ اس نے انتہائی احتیاط سے حشام کے پیچھے تکیہ درست کیا اور اسے سیدھا بٹھایا۔ حشام کی سیاہ چمکتی آنکھیں مسلسل حرم کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ اس نے دوائی کھائی اور پانی کے 2 گھونٹ پی کر گلاس حرم کے ہاتھ میں پکڑا دیا، لیکن جیسے حرم پیچھے ہٹنے لگی تو حشام نے اپنے مضبوط مگر لرزتے ہوئے ہاتھوں سے حرم کی نازک سی کلائی کو پکڑ لیا تھا۔ ابھی مت جاؤ، حشام نے اپنی گہری بوجھل اور جنونی آواز میں التجا کی۔ حرم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں تو اس کے گالوں پر ہلکی سی گلابی رنگت دوڑ گئی۔ حشام، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، حرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرا آرام تمہارے پاس ہے حرم۔ حشام نے ایک ہی ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ حرم کو اپنا قریب کیا اور اسے اپنے بیڈ کے کنارے اپنے بالکل پاس بٹھا لیا۔ حشام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے
حرم کے چہرے کو تھاما۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ بے پناہ محبت، مان اور جنون کا ایک سمندر تھا۔ میں نے تمہیں قید کیا تھا نا حرم، میں نے تمہیں اپنے غرور کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی تھی۔ حشام کی آواز جذبات کی شدت سے بھاری ہو گئی۔ مگر تم نے مجھے میری ہی قید سے آزاد کر دیا، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ حرم نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ حشام کے ہاتھوں پر رکھے اور نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے خوشی کے 2 شفاف قطرے ڈھلک کر حشام کی انگلیوں پر گر پڑے۔ وہ سب ماضی کا ایک تاریک خواب تھا حشام۔ حرم نے اس کے سینے پر جہاں اس کے دل کی مضبوط دھڑکنیں چل رہی تھیں اپنا سر ٹکاتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے اندر کا پچھتاوا اور سچائی دیکھ لی تھی۔ اگر میرے والد آج زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ کو معاف کر دیتے، اور میں اب آپ کے بغیر اپنی زندگی کا ایک بھی پل نہیں سوچ سکتی۔ حشام نے اپنے چوڑے اور مضبوط بازوؤں کو حرم کے گرد پھیلایا۔ اس نے اپنے منہ کو حرم کے عطر میں بسے ہوئے بالوں اور اس کے نازک گردن میں چھپا لیا اور اس کے وجود کی ہر دھڑکن کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ میرا دلبر، حشام نے وہی پرانے جنونی الفاظ انتہائی محبت، لچک اور لامتناہی مان کے ساتھ دہرائے۔ اس بار اس کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، بلکہ ایک سپردگی اور ایک سچی آغوش کی گرمائش تھی۔ حرم نے بھی کسی مزاحمت کے بغیر اپنے دونوں بازو حشام کی گردن کے گرد حائل کر دیے اور پورے مان سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ حویلی کے اس الشان اور وسیع کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند کی شیتل چاندنی دونوں کے وجود پر بکھر رہی تھی۔ نفرت، التباس، پچھتاوے اور فاصلوں کی طویل اور بھیانک رات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، اور ان دونوں کی زندگی میں محبت، معافی اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے کا ایک خوبصورت اور دائمی باب طلوع ہو چکا تھا۔